बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं वो माहनामा हिना में शाया हुआ था मरीम अज़ीज़ का नावल हमको है तेरी नज़र में रहना। आपको पता है मरीम अज़ीज़ रोमांस बेस्ड नावल लिखती हैं। एक मुकम्मल फैमिली नावल है ये, बहुत प्यारा लिखा हुआ है, आपको यकीनन पसंद आएगा। और काइंडली जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको ऑडियो नावल पढ़ने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी लाजमी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको है तेरी नज़र में रहना। मरियम अज़ीज़ हॉस्पिटल के बेंच पर बैठे हुए से 2 घंटे हो गए थे। मुसलसल हरकत करते हुए उसके लब अब खामोश थे, आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए थे। वो एक टुक सामने दरवाजे को देख रही थी। अकेलापन और उसका खौफ क्या होता है, इन 2 घंटों में उसे ये एहसास हो गया था। कुछ देर पहले तक सब ठीक था कि अचानक उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। वो अकेली उनको संभालती हुई परेशान थी। जब उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो वो भागकर साथ वाली आंटी के पास आ गई। फिर उनकी मदद से वो माँ को हॉस्पिटल ले आई। कुछ देर बाद वो आंटी चली गई। तब से अब तक वो उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। उसका अपनी माँ के सिवा इस दुनिया में कोई न था। उसकी अम्मी और अब्बू दोनों इकलौते थे और वो भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके अब्बू को फौत हुए 4 साल गुजर चुके थे। कुछ देर पहले डॉक्टर ने बताया कि उनके मैदे में रसौली है, इसलिए उनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, वरना जहर सारे जिस्म में फैल जाएगा। डॉक्टर की फ़ीस, अस्पताल के अखराजात, दवाइयों का खर्च सब मिलाकर काफ़ी बड़ी अमाउंट बनती थी। मुसलसल सोचने पर भी कोई उसे हल समझ नहीं आ रहा था। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो वो ये सोच उसे नाक की तरह डस रही थी। सुने, अंदर जो पेशेंट है आप उनको बुला रही हैं, वो आपको बुला रही हैं। नर्स ने उसे मुखातिब करके कहा तो उसके मुर्दा जिस्म में जैसे जान आ गई। वो जल्दी से उठने लगी लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सकी। मुसलसल एक ही पोजीशन में बैठने से उसके हाथ पांव बिल्कुल सुन्न हो गए थे। वो बड़ी मुश्किल से चलकर अंदर आई। सामने बेड पर माँ को देखकर उसका दिल चाहा वो ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दे। एक ही दिन में उनकी ये हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो उनके करीब आकर खड़ी हो गई। आहट पे तहमीना ने अपनी आंखें खोल दी तो उनकी नज़र किरण पर पड़ी, तो उन्होंने इशारे से उसे करीब बुलाया। तो किरण ने अपना सर उनके सीने पर रखकर रोना शुरू कर दिया। तो तहमीना ने उसके सर पर हाथ रखकर उसका सर ऊंचा किया। बेटा ऐसे नहीं रोते, देखो अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तहमीना ने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी, फिर कुछ सोचकर बोली, मेरे पर्स में एक डायरी है, उसमें जमाल साहब का फ़ोन नंबर है, उन्हें फ़ोन करो। पहले अपने अब्बू का हवाला देना और फिर उन्हें कहना कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। फिर पता नहीं बाद में मिल सकूँ या ना। किरण जो बहुत गौर से उनकी बात सुन रही थी, आखिरी बात पर रोने लगी। अम्मी ऐसे मत कहें, मेरा तो सोचे मैं क्या करूँगी। तहमीना ने उसे फिर साथ लगाया। किरण ऐसा नहीं कहते, जाओ जल्दी से फ़ोन करके आओ। तो किरण ने साइड से पर्स उठाया और डायरी में से नंबर ढूंढने लगी। नंबर मिलने के बाद वो बाहर रिसेप्शन में आई। मुझे एक फ़ोन करना है। उसके कहने पर रिसेप्शन पर मौजूद आदमी ने फ़ोन सेट उसके आगे सरका दिया तो वो जमाल अहमद का नंबर मिलाने लगी। तीसरी बेल पर किसी ने फ़ोन उठा लिया। सलाम करते ही उसने जमाल अहमद के बारे में पूछा तो दूसरी तरफ से उसके बारे में पूछा गया कि वो कौन है। उन्हें बताएं कि सगीर नवाज़ की बेटी का फ़ोन है। चंद सेकंड के बाद उसने एक दूसरी आवाज़ सुनी, हेलो बेटा, मैं जमाल हूँ, सब खैरियत तो है ना? जमाल अहमद ने तशवीश से पूछा तो आंसू एक दफ़ा फिर किरण की आंखों से निकले। अंकल, मैं किरण बोल रही हूँ। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? अब जमाल अहमद वाकई परेशान हो गए थे। अंकल, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्होंने कहा है कि मैं फ़ोन करके आपको बुलवाऊँ। कौन से हॉस्पिटल में है? जमाल अहमद के पूछने पर किरण ने उन्हें अस्पताल का बताया। अच्छा बेटा, मैं कुछ घंटों में पहुँच रहा हूँ, तुम परेशान मत होना और भाभी का ध्यान रखना। फ़ोन रखने के बाद वो वापस कमरे में आ गई, लेकिन तहमीना दवाइयों के ज़रिए असर सो रही थी तो वो बाहर उसी बेंच पर आकर बैठ गई। उसे यहाँ बैठे हुए काफ़ी वक्त गुजर गया था, शायद 2 घंटे। उसने ये देखकर जायज़ा लिया, शायद दरमियान में उसकी आंख लग गई थी। तभी नर्स उसकी तरफ आई। बेबी, आप ऑपरेशन के लिए रकम जमा करवा दें ताकि आपकी वालदा का ऑपरेशन किया जा सके। तो किरण परेशान होकर नर्स की शक्ल देखने लगी, क्योंकि तहमीना ने उसे रकम के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। इससे पहले कि किरण कोई जवाब देती, एक आदमी उनके पास आकर रुक गया। एक्सक्यूज़ मी मिसेस तहमीना, सगीर का रूम यही है? आने वाले ने हाथ के इशारे से पूछा। तभी उनकी नज़र किरण पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दिया। मैं जमाल अहमद हूँ, आप किरण हो ना? उनके कहने पर किरण ने इस बात में सर हिला दिया तो वो आगे बढ़ गए और उसको गले से लगा लिया। उनके गले लगते ही किरण फिर से रोने लगी। नहीं बेटा, रोते नहीं, तुम तो इतनी बहादुर हो।
जल्द आंसू साफ़ करो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। जमाल अहमद ने उसके आंसू साफ़ करते हुए कहा। देखिए, ऑपरेशन के लिए रकम जमा करवा दें। नर्स के दोबारा कहने पर जमाल अहमद और किरण दोनों उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। रकम कहाँ जमा करवानी है? जमाल अहमद ने नर्स से पूछा तो वो उन्हें बताने लगी। किरण बेटा, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। चलो मुर्तज़ा। उसे कहने के बाद जमाल अहमद ने पीछे खड़े लड़के से कहा जिसे किरण ने अब देखा था। उनके जाने के बाद किरण अंदर रूम में आ गई। तहमीना जाग रही थी तो वो जल्दी से माँ के करीब आ गई। उन्हें बता दिया कि जमाल अहमद आ गए हैं तो तहमीना दरवाजे की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद जमाल अहमद अंदर आ गए। उनके पीछे वो लड़का भी था। जमाल अहमद को देखकर तहमीना उठने लगी तो उन्होंने हाथ के इशारे से रोक दिया। भाभी, आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी और आपने इतनी देर से मुझे इतला दी, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता फिर। जमाल अहमद की बात पर एक थकी सी मुस्कुराहट तहमीना के चेहरे पर आ गई। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कुछ देर तवक़्क़ुफ़ के बाद तहमीना ने कहा तो जमाल अहमद तहमीना की तरफ देखने लगे। किरण, तुम लोग बाहर जाओ। तहमीना के कहने पर किरण ने हैरान होकर माँ को देखा, फिर बाहर निकल आई। उसके पीछे पीछे वो लड़का भी हैरान परेशान बाहर गया और उससे कुछ फासले पर उसी बेंच पर बैठ गया। डैडी भी अजीब है, वो मुंह में बड़बड़ाया तो किरण उसकी तरफ देखने लगी। भाई साहब, आप तो जानते हैं मेरा इस दुनिया में सिवाय सगीर के कोई रिश्ता ना था और उनके बाद जिस तरह मैं ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, मैं जानती हूँ अकेले जवान बच्ची के साथ रहना बहुत मुश्किल है और ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। मुझे हर वक्त किरण की फ़िक्र रहती है, मेरे बाद इसका क्या होगा। आजकल ज़माना किस कदर ख़राब है, आप जानते हैं। मैंने उसे कभी घर से बाहर नहीं निकाला, ना उसका कोई रिश्तेदार है। उसे लोगों को परखने, उनसे डील करना भी नहीं आता। उनकी दुनिया तो बस मेरे तक महदूद है। मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में वो किसी मजबूत सहारे से बन जाए ताकि मुझे सुकून हो जाए। ऐसे में अगर मेरे जहन में कोई आया जो मेरी मदद कर सके तो वो आप थे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप किरण के लिए कुछ करें। तहमीना ने वाकई जमाल अहमद के सामने हाथ जोड़ दिए तो जमाल अहमद ने जल्दी से उनके हाथ पकड़ लिए। भाभी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। किरण मेरी भी बेटी है, मैं बेटी की तरह उसका ख्याल रखूँगा और आपको कुछ नहीं होगा। मैं किरण को और आपको अपने साथ ले जाऊँगा। नहीं भाई साहब, मैं किरण के लिए एक मजबूत हवाला चाहती हूँ जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन आपके सिवा मैं किसी पर यकीन कर सकती हूँ। प्लीज़ भाभी, प्लीज़ भाई साहब, मैंने बड़ी मजबूरी में ये बात कही है, प्लीज़ किरण के लिए कुछ करे। तहमीना ने रोते रोते उनसे इल्तिजा की। जमाल अहमद मुश्किल में गिरफ़्तार हो गए। वो सगीर से बहुत मोहब्बत करते थे, वो उनका दोस्त नहीं भाई था। सगीर के हवाले से उन्हें इससे जुड़ा हर रिश्ता अजीज़ था। फिर जैसे वो एक नतीजे पर पहुँच गए। ठीक है भाभी, आप फ़िक्र मत करें, मैं आज ही किरण और मुर्तज़ा का निकाह करवा देता हूँ। मुर्तज़ा के बारे में मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो मेरा सबसे होनहार बेटा है। हाँ, एक बात है, किरण बहुत छोटी है, कम से कम 8 साल का फ़र्क है। लेकिन अगर आहद यहाँ होता तो मैं उससे किरण का निकाह करवाता, लेकिन इस वक्त मुर्तज़ा ही मेरे साथ है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। जमाल अहमद ने तहमीना को देखकर कहा, जो अभी तक हैरान कैफियत में जमाल अहमद को देख रही थी। भाई साहब, मुर्तज़ा हो या आहद, मेरे लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि वो आपका बेटा है। मेरी किरण आपके पास होगी, एक मजबूत रिश्ते के हवाले से। तहमीना मुस्कुरा दी। भाई साहब, आज जो आपने मेरे और मेरी बेटी के लिए किया है, आज के दौर में कोई अपना भी नहीं करता। मैं आपका यह एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। तहमीना ने मशकूर नज़रों से जमाल अहमद की तरफ देखा। आप आराम करें, मैं निकाह का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर जमाल अहमद बाहर निकल आए। उन्हें बाहर निकलता देखकर मुर्तज़ा और किरण भी खड़े हो गए। बेटा, आप अपनी अम्मी के पास बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जमाल अहमद ने किरण से कहा तो वो कमरे में चली गई। डैडी, सब ठीक तो है ना? मुर्तज़ा ने बाप को परेशान देखकर पूछा। हाँ, सब ठीक है, अपना मोबाइल ज़रा मुझे दो। और तुम अपने दोस्त से मिलने का कह रहे थे तो जाओ मिल आओ, लेकिन 4 बजे तक लौट आना। मुर्तज़ा ने बाप को उलझी हुई नज़रों से देखा। जमाल अहमद के कहने पर मुर्तज़ा ने अपना मोबाइल बाप को दिया। शाम को जिस वक्त वो हॉस्पिटल पहुंचा तो सामने अली और मामा को देखकर हैरान रह गया। मामा, आप और यहाँ सब खैरियत है ना? मुर्तज़ा ने शाहिदा को देखकर पूछा। हाँ, जमाल का फ़ोन आया था, अभी आधा घंटा पहले पहुँचे हैं, शाहिदा ने उससे देखकर कहा तो वो अली की तरफ मुड़ गया। मुर्तज़ा बेटा, मेरी बात सुनना। जमाल अहमद की आवाज़ पर वो उनकी तरफ पलटा तो उसे लेकर एक कमरे में आ गया। उसके पीछे शाहिदा और अली भी आ गए। मुर्तज़ा बेटा, जो मैं तुम्हें कहने लगा हूँ उसे ध्यान से सुनना और मुझे गलत ना समझना। बाप की बात पर मुर्तज़ा ने उलझन भरी नज़रों से उनको देखा। बेटा, तुमने देखा है ना भाभी की तबीयत कितनी ख़राब है, और दूसरा तुम जानते हो मैं सगीर से कितना अटैच था। इतना कहकर जमाल अहमद रुककर मुर्तज़ा का चेहरा देखने लगे तो मुर्तज़ा ने हैरत से बाप की तरफ देखा और उनकी बेरबत बातों को समझने से कासिर था।
डैडी आप प्लीज़ खुलकर बात करें, मुर्तज़ा ने जमाल अहमद से कहा तो उन्होंने एक गहरा सांस लिया और फिर बोले, बेटा भाभी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हैं और बीमारी की वजह से वो डर गई हैं और परेशान भी बहुत हैं। वो चाहती हैं कि किरण उनके सामने किसी मजबूत रिश्ते में बन जाए, इसलिए मैंने उनसे तुम्हारी और किरण की शादी की बात की है। वो जो इतनी गौर से उनकी बात सुन रहा था, आखिरी बात पर वो अपनी जगह से उछल पड़ा। व्हाट डैडी, इस बात से आपका क्या मकसद है? कुर्बानी के बकरे के तौर पर आपको मैं ही मिला था, किसी ने कहा मेरी बेटी की शादी करवा दो, आपने अपना बेटा आगे कर दिया। ना मैं उस लड़की को जानता हूँ, ना ही आज से पहले उससे मिला हूँ, ऊपर से वो मुझसे इतनी छोटी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा अपने से सोचा भी कैसे। गुस्से की शिद्दत से उससे बात ही नहीं हो रही थी। बेटा तुम अपने डैडी की बात समझने की कोशिश तो करो। शाहिदा ने आगे बढ़कर मुर्तज़ा के बाजू पर हाथ रखा। समझो, अब ये भी मैं समझूं? समझना तो आप लोग को चाहिए, ये कोई चंद घंटों का खेल नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं किसी समझौते के तहत ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। इतना हक तो लोग लड़कियों को भी देते हैं। डैडी आपने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा मैं क्या चाहता हूँ, मेरी पसंद क्या है? कम अज़ कम आप से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुर्तज़ा ने शाकी नज़रों से बाप की तरफ देखा। जमाल साहब ने नज़रें उठाकर अपने बेटे को देखा, जो उनका सबसे फर्माबरदार बेटा था। उन्हें अंदाज़ा था कि उसे दुख पहुंचा, वरना वो कभी इतनी बदतमीज़ी से बात ना करता, लेकिन वो भी मजबूर हो गए थे। वो उठकर उसके करीब आ गए। मुर्तज़ा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर ये फ़ैसला किया है, तो क्या एक बाप को इतना भी हक नहीं कि वो अपने बेटे से इतनी उम्मीद रखे कि वो दूसरों के सामने सुरखरू हो सके? मुझे तुम पर मान था, बस इस बिना पर इतना बड़ा फ़ैसला कर गया। मैं भाभी से वादा कर चुका हूँ, तुम चाहो तो इनकार कर सकते हो, अगर चाहो तो मेरे लफ्ज़ों की इज़्ज़त रख सकते हो। तुम अब बड़े हो गए हो, मैं सिर्फ तुमसे दरख्वास्त ही कर सकता हूँ। उन्होंने कहा तो वो तड़प कर आगे बढ़ा और उनके हाथ पकड़ लिए। डैडी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बार मेरे बारे में सोचना तो ज़रूर चाहिए था। उससे हारे हुए अंदाज में कहा। वो उनके सामने मजबूर हो गया था। वो अपने बाप से इतना प्यार करता था कि उन्हें दुखी नहीं देख सकता था, और इस बात का अंदाज़ा जमाल को अच्छी तरह था। खुश रहो, सदा खुश रहो, तुमने अपने बाप की इज़्ज़त रख ली और मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारी पसंद को भी। तुम देखना आज शाकी हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम मेरे इस फैसले को सराहोगे। मेरे फैसले का उस दिन तुम्हें अंदाज़ा होगा और तुम मेरे इंतखाब पर फ़ख्र करोगे। जमाल अहमद ने खुशी से उसका चेहरा चूम लिया तो वो महज उन्हें देख कर रह गया। उनके पास खड़े अली और शाहिदा एक दूसरे को देख कर रह गए। किरण जब कमरे में दाखिल हुई तो तहमीना एकटक छत को घूर रही थी और उनकी आंखें भी नम थी। अम्मी उसके पुकारने पर तहमीना ने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुराकर अपने पास बुला लिया। बेटा, बाज़ुकात इंसान ऐसे फैसले कर जाता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता, लेकिन ऐसा किस्मत में लिखा होता है। बस हालात कुछ अजीब हो जाते हैं। किरण ने उलझन भरी नज़रों से माँ को देखा, लेकिन उनका ध्यान उसकी तरफ नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी ऐसे करूँगी तुम्हारे अब्बू, और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा था, लेकिन तुम्हारे अब्बू की मौत ने मुझे डरा दिया और अपनी बीमारी ने मुझे इतना बड़ा फ़ैसला अचानक करने पर मजबूर कर दिया। जमाल भाई मेरे लिए एक फ़रिश्ता साबित हुए हैं। उन्होंने जो किया है वो अपने भी नहीं करते। तहमीना ने अपनी नज़रें अब किरण पर मरकूज़ कर दी तो वो जो उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। आज तुम्हारा और मुर्तज़ा का निकाह है। किरण के सर पर जैसे धमाका हुआ, वो एकदम खड़ी हो गई। उसको ऐसे उठता देखकर तहमीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, मैं तुम्हारी कैफियत समझती हूँ, लेकिन मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मुर्तज़ा एक बेहतरीन लड़का है और इस जैसा तो मैं कभी भी तुम्हारे लिए न ढूंढ पाती। आजकल के दौर में हम किसी पर यकीन भी नहीं कर सकते, जबकि जमाल भाई और उनकी फैमिली पर मैं आंख बंद करके यकीन कर सकती हूँ। इससे पहले कि वो मज़ीद कोई बात करती, जमाल साहब अंदर आ गए। भाभी, निकाह ख़्वाह आ गया है, साथ में मेरा एक दोस्त और उनकी फैमिली है। आपकी इजाज़त हो तो निकाह शुरू करें। भाई साहब, इसमें इजाज़त की क्या बात है? तहमीना ने कहा। मुर्तज़ा जमाल वल जमाल अहमद किरण सग़ीर बिनते सग़ीर नवाज़ को बस 5 लाख हक महर के आपकी ज़ौजियत में दिया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? निकाह ख़्वाह ने कहा तो मुर्तज़ा ने 3 दफ़ा कबूल करके निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। साइन करते ही सब इसको मुबारकबाद देने लगे। उससे बाप की खातिर ये कुर्बानी दे तो दी थी, लेकिन अब उसका दिल चाह रहा था वो सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। किरण से जब मुर्तज़ा के बारे में पूछा गया तो उसने 3 दफ़ा इकरार करके अपने सारे हकूक़ उस शख्स के नाम कर दिए, क्योंकि इनकार का तो जवाज़ तब बनता जब वो किसी को चाहती या उसके पास कोई चॉइस होती। उससे तो कभी उस बारे में सोचा भी ना था। उन लोगों ने उसकी माँ की ख्वाहिश का एहतराम करके उस पर जो एहसान किया था वो सारी उम्र उसका बदला नहीं दे सकती थी। जमाल अंकल ने अपने खून के रिश्तों से बढ़कर उनके साथ किया था।
سائن کرنے کے بعد اس نے ماں کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہدہ نے آگے بڑھ کر کرن کی پیشانی چوم لی اور جمال احمد نے بھی اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ شاہدہ تہمینہ کے پاس آئی تو تہمینہ نے شاہدہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھابھی، جو احسان آج آپ لوگوں نے کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس منہ سے شکریہ ادا کروں۔ تہمینہ کے کہنے پر شاہدہ مسکرا دی۔ تہمینہ، احسان کا لفظ استعمال کر کے تم ہمیں شرمندہ کر رہی ہو، بلکہ احسان تو تم نے ہم پر کیا ہے، اتنی پیاری بیٹی ہمیں دے دی ہے۔ شاہدہ نے پیار بھری نظروں سے کرن کو دیکھا، جو سر جھکائے جانے کیا سوچنے میں مصروف تھی۔ اب تم کرن کی فکر کرنا چھوڑ دو، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب اس کا بہت خیال رکھیں گے، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ شاہدہ کی بات پر تہمینہ مسکرا دی، پھر خیال آنے پر بولی، بھابھی آپ نے مرتضیٰ سے پوچھا تو تھا نا، وہ خوش ہے؟ تہمینہ کی بات پر شاہدہ ایک لمحے کے لیے چپ کر گئی تو جمال احمد جلدی سے آگے آئے۔ ارے بھابھی، نہ خوش ہونے والی کون سی بات ہے، بس اچانک ایسا فیصلہ کیا تو دونوں بچے گھبرا گئے ہیں۔ جمال احمد نے تہمینہ کو تسلی دینے کے انداز میں کہا، پھر علی کی طرف دیکھ کر بولے، جاؤ مرتضیٰ کو بلا لاؤ۔ تو علی باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر تک مرتضیٰ علی کے ساتھ آ گیا۔ آؤ بیٹا یہاں آؤ، اپنی آنٹی سے ملو۔ شاہدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تہمینہ کے آگے کیا تو وہ احتراماً ان کے سامنے جھک گیا۔ ماشاء اللہ، تہمینہ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ سدا خوش رہو بیٹا۔ وہ کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کے انداز سے بیزاری جھلک رہی تھی۔ مرتضیٰ یہاں آؤ بیٹا، یہ انگوٹھی کرن کو پہنا دو۔ شاہدہ نے پرس سے انگوٹھی نکالتے ہوئے کہا تو اس نے ایسی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، اب اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی۔ شاہدہ نے کرن کو ساتھ کھڑا کیا تو مجبوراً اس نے انگوٹھی پکڑ لی۔ بیٹا ہاتھ آگے کرو۔ شاہدہ کے کہنے پر کرن نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ مرتضیٰ نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی تو سب مسکرا دیے۔ ماما، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں، مرتضیٰ نے ماں سے کہا تو ایک لمحے کے لیے شاہدہ چپ کر گئی۔ اسے تہمینہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر اجازت دے دی۔ ہاں بیٹا ضرور کرو، شاہدہ نے کہا تو مرتضیٰ باہر نکل گیا۔ کرن جانا نہیں چاہتی تھی، اس کو کشمکش میں دیکھ کر شاہدہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا جاؤ، گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ وہ اس کی جھجک کو محسوس کر رہی تھی۔ تہمینہ نے بھی کہا تو وہ مجبوراً باہر گئی۔ مرتضیٰ باہر شاید اس کے انتظار میں کھڑا تھا، اس کو آتا دیکھ کر اس سے قدم بڑھا دیے۔ وہ باہر اسپتال کے لان میں آ گیا اور ایک بینچ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ لان کا یہ حصہ نسبتاً سنسان تھا، وہ بھی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، مرتضیٰ کے کہنے پر وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈال لیے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں بات کیسے شروع کروں۔ یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے ایسے سوچا بھی نہ تھا، اور نہ اس میں میری مرضی اور خوشی شامل ہے۔ یہ سب کچھ میں نے ڈیڈی کی خاطر کیا ہے۔ یہ شادی صرف ایک مجبوری ہے اور مجبوری کا میں قائل نہیں۔ مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی شریک حیات کے بارے میں سوچا تھا جیسا تم اس سے بالکل مختلف ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ سب مجبوری کا سودا ہے، مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا۔ میں اس سے شادی کروں گا جو مجھے پسند ہوگی، جس سے میرے خیالات ملتے ہوں گے۔ میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آئی ایم سوری، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ نہایت صفاقی سے بول رہا تھا، قطعی نظر اس کے کہ اس کے الفاظ اس کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ اس نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مرتضیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بولا، میں نے یہ سب اس لیے تم سے کہا کہ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ محض ایک کاغذی رشتہ ہے۔ آئی ہوپ تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ، یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے نظر اٹھا کر اسے جاتی دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ جس رشتے میں جڑی تھی اور جس کو وہ ٹھیک طرح سے محسوس بھی نہ کر پائی تھی، وہ رشتہ آج شیشے کی دیوار ثابت ہوا، جس کے ٹوٹنے پر ساری کرچیاں اسے اپنے جسم میں چھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں نے سامنے کے منظر کو دھندلا کر دیا تو اس نے زور سے آنکھوں کو بند کیا تو آنسو آنکھوں سے باہر نکل آئے اور سامنے کا منظر ایک بار پھر واضح ہو گیا۔ وہ آج سے پہلے اس شخص کو، جس کا نام مرتضیٰ جمال تھا، جانتی بھی نہیں تھی۔ اس نے اسے دیکھا بھی نہ تھا۔ آج وہ اس کے لیے رو رہی تھی، اس کے نام سے اسے جو تحفظ ملا تھا، اس کے کھو دینے کا دکھ تھا یا اپنے رد کیے جانے کا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آنسو ایک بار پھر اس کے گال بھگونے لگے۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ کسی نے ترس کھا کر اس کو اپنا نام دیا اور پھر اسے جتا بھی دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن اسی لمحے اسے اپنی ماں کا چہرہ دکھائی دیا تو اس نے خود پر قابو پا لیا۔ نہیں، میں امی کو نہیں بتاؤں گی، میں انہیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ اس سے جلدی سے آنسو صاف کیے اور خود کو نارمل کرتے ہوئے اندر قدم بڑھا دیے۔ ہو گئی بات، اس کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر شاہدہ نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔
اگلے دن جب تک تہمینہ کا آپریشن نہیں ہو گیا وہ سب وہیں اس کے پاس رہے۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ ہسپتال میں رہنے کے بعد تہمینہ کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ مرتضیٰ اسی دن چلا گیا تھا۔ پھر انکل 1 ہفتہ ان کے پاس رہے۔ انہوں نے ان کا مکان بیچ دیا اور انہیں ساتھ لے کر لاہور آ گئے۔ تہمینہ نے انہیں بہت منع کیا تھا لیکن ان کا کہنا تھا اب وہ انہیں اکیلا نہیں رہنے دے گا۔ بھابھی کیسا لگا آپ کو گھر؟ جمال صاحب نے تہمینہ سے پوچھا۔ بہت اچھا، سب سے بڑھ کر اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے پاس ہیں۔ چلو کرن بیٹا اچھی سی چائے پلواؤ۔ جمال احمد کے کہنے پر وہ کچن میں آ گئی۔ وہ لوگ پرسوں ہی لاہور شفٹ ہوئے تھے۔ ڈیفینس کا یہ ایریا کافی شاندار تھا۔ انکل نے اپنے گھر کے پاس ہی ان کو علیحدہ گھر لے دیا تھا۔ یہ بھی ایک بنگلہ تھا جس کا اوپر والا پورشن کرائے کے لیے خالی تھا۔ اب وہ لوگ یہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ نیچے والے حصے میں مالک مکان خود رہتے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے جس کے 2 بیٹے اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ رہتے تھے۔ انکل چائے؟ کرن نے چائے رکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے کپ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ واہ بھئی، اسے چائے کہتے ہیں، مزہ آ گیا۔ انہوں نے کرن کو داد دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر چائے پینے لگی۔ ویسے بھابھی اگر آپ ہمارے ساتھ رہتی تو زیادہ اچھا تھا۔ بھائی صاحب پہلے اور بات تھی لیکن اب اچھا نہیں لگتا، انہوں نے مرتضیٰ اور کرن کے حوالے سے کہا۔ اور ویسے بھی خالد صاحب اور ان کی بیگم بہت اچھے ہیں اور پھر آپ لوگ بھی نزدیک ہیں تو مسئلہ ہی نہیں۔ تہمینہ کی بات پر جمال احمد نے سر ہلا دیا اور کرن کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم یہاں ایڈمیشن لے لو، وہاں تمہاری 3rd ایئر کی کلاسیں ہو رہی تھیں۔ جمال احمد کے پوچھنے پر کرن نے سر ہلا دیا۔ انکل پروموشن ٹیسٹ ہونے والے تھے اور کچھ دنوں تک 4th ایئر کی کلاسز سٹارٹ ہو جانی تھی۔ جمال احمد نے کرن کی بات سن کر ہنکارا، پھر کچھ سوچ کر بولے، کوئی مسئلہ نہیں، آہد کے دوست کی والدہ کالج کی پرنسپل ہے، ان کے تھرو یہ کام ہو سکتا ہے۔ تمہاری تیاری تو ہے نا، تم بس ٹیسٹ دے دینا، تمہارا ایڈمیشن سمجھو ہو گیا۔ پرسوں سے تم کالج جانا شروع کر دینا اور تمہارے آنے جانے کی ذمہ داری بھی میرے آہد یا علی تمہیں چھوڑ کر بھی آئیں گے اور لے بھی آئیں گے۔ جمال احمد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تہمینہ اور کرن دونوں نے ممنون نظروں سے انہیں دیکھا۔ اچھا بھابھی اب میں چلتا ہوں، اور کرن پرسوں میں علی آہد کو بھیج دوں گا، تم تیار رہنا، اوکے؟ ان کے سر ہلانے پر وہ مسکرا کر باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد تہمینہ آسودگی سے مسکرا دی اور کرن سے مخاطب ہوئی۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں مجھے کم لگتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا میری بیٹی اتنی قسمت والی ہے کہ اسے اتنی چاہ کرنے والے لوگ ملے ہیں، ورنہ جن حالات میں نکاح ہوا اگر بھابھی انکار کر دیتی، بھائی صاحب نہ مانتے یا مرتضیٰ نہ مانتا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ لیکن نہ صرف انہوں نے اپنایا بلکہ اتنی محبت سے اپنایا۔ میں بہت خوش ہوں، میری بیٹی اتنی قسمت والی ہے۔ تہمینہ نے کرن کا منہ چوم کر کہا۔ تم بیٹھو، میں ذرا نماز پڑھ لوں، ٹائم نکل رہا ہے۔ کرن نے ماں کو جاتا دیکھا تو وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ امی آپ غلط سوچ رہی ہیں، میں قسمت والی نہیں، قسمت والی ہوتی تو مرتضیٰ مجھے ناپسند نہ کرتا۔ واقعی انکل اور آنٹی کی چاہ بہت زیادہ تھی جو بغیر کسی لالچ کے اس سے اتنا پیار کرتے تھے، ورنہ وہ بہت امیر تھے اور ایک امیر بہو کی خواہش کر سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ سب ایسے پیار کرتے تھے جیسے وہ پتہ نہیں کیا چیز ہو۔ لیکن مرتضیٰ سے اس کا رشتہ تھا، ایک دن جب وہ ختم کرے گا سب ختم ہو جائے گا، تب امی تب آپ کو پتہ چلے گا میں بد نصیب ہوں یا خوش نصیب ہوں۔ اسے تھک کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ مرتضیٰ کیا بات ہے؟ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم کچھ پریشان ہو۔ رمشا نے مرتضیٰ کو مسلسل خاموش دیکھ کر پوچھا۔ وہ لنچ کے لیے اس ریسٹورنٹ میں ہی آتے تھے۔ کچھ خاص بات نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ مرتضیٰ نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ مرتضیٰ ہم اچھے دوست ہیں، میرا خیال ہے اگر تم مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کرو تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ رمشا نے اپنا ہاتھ مرتضیٰ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر رمشا کو دیکھا، پھر خاموشی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس کی خاموشی پر رمشا نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ ڈیڈی نے میرا نکاح کر دیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولا تو پانی پیتی ہوئی رمشا کو اچھو لگ گیا۔ جب وہ نارمل ہوئی تو حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے تمہارا نکاح کر دیا اور تم نے مان لیا؟ رمشا نے غصے سے پانی کا گلاس ٹیبل پر پٹک دیا۔ تو اور کیا کرتا، اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ بس مجبور ہو گیا تھا۔ او کم آن مرتضیٰ، تم بچے تو نہیں تھے کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر زبردستی تم سے سائن کروا لیے، یا تم ان پر ڈیپینڈ کرتے تھے جو ان کی بات نہ ماننے پر وہ تمہیں گھر سے نکال دیتے، اور نہ ہی تم ایک لڑکی تھے جو ماں باپ کی دھمکی پر ڈر جاتے۔ میں بھی لڑکی ہوں لیکن میرے پیرنٹس میری مرضی کے بغیر میری شادی تو کیا میری منگنی بھی نہیں کر سکتے۔ رمشا کی غصے سے بری حالت ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ اسے رمشا سے ایسے ہی رد عمل کی امید تھی۔
اور وہ جو ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے بلکہ تھی، اس کو میں کیا سمجھوں؟ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ایک دم کھڑی ہو گئی اور باہر نکل گئی۔ مرتضیٰ نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اگر روک بھی لیتا تو اسے کیا کہتا کیا؟ اس نے غصے سے اپنا دایاں ہاتھ ٹیبل پر دے مارا۔ اگر اس وقت کرن اس کے سامنے ہوتی تو وہ یقیناً اس کا گلا دبا دیتا جو زبردستی اس کے گلے میں باندھ دی گئی تھی۔ اسے اس وقت اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جس کو اس نے غور سے دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ آفس جانے کی بجائے سیدھا گھر آ گیا۔ جو ہی وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا، کوئی چیز پوری طاقت سے اس کی ٹانگ کو لگی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے لان میں جہاں کچھ فاصلے پر سامنے والوں کے دو بچے آذر اور عاصم، ان سے کچھ فاصلے پر بیٹ پکڑے کرن کھڑی تھی۔ وہ پہلے کافی غصے میں تھا، اوپر سے کرن کو دیکھ کر اس کا پارا مزید چڑھ گیا۔ وہ سیدھا ان لوگوں کی طرف آیا۔ تم بچے ہو جو محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے کھیل رہے ہو؟ اس نے غصے سے علی سے کہا تو اس نے سر نیچے جھکا دیا۔ وہ پہلے ہی مرتضیٰ کو اندر آتے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ گھر میں سب سے زیادہ غصہ مرتضیٰ کو آتا تھا۔ وہ بنٹی اور گڑیا کو لے کر وہاں سے کھسک گیا۔ کرن بھی اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہٹتی، مرتضیٰ نے اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اگر کھیلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ شوق اپنے گھر پر پورا کیا کرو۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ اس نے انگلی سے گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ کرن نے بیٹ وہی پھینکا اور گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ 5 منٹ بعد وہ گھر پر تھی۔ تہمینہ شاید نیچے والوں کی طرف گئی تھی جو اسے نظر نہیں آئیں، ورنہ اس کی حالت دیکھ کر ضرور چونک جاتی۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے کب کے رکے ہوئے آنسو نکل آئے۔ وہ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ جانتی تھی وہ انچاہی ہے، اسے زبردستی مرتضیٰ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، لیکن اس میں اس کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ آج اس نے مرتضیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید نفرت محسوس کی تھی۔ اتنی بے عزتی وہ منظر یاد آنے پر اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ اس کے نکاح کو تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران اس کی کبھی مرتضیٰ سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وہ تقریباً روز وہاں جاتی تھی۔ جس دن نہیں جاتی تھی، علی یا احد بھائی اسے آ کر خود لے جاتے تھے۔ وہ لوگ اسے بے انتہا پیار کرتے تھے کہ وہ غلط فہمی کا شکار رہنے لگی تھی۔ شاید کہ مرتضیٰ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، لیکن آج مرتضیٰ نے اس کا بھرم توڑ دیا تھا۔ اے لڑکی، کہاں ہو تم؟ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، تم گھر کیوں نہیں آ رہی؟ اسے دیکھتے ہی احد نے اس سے پوچھا۔ وہ ابھی سوئی ہوئی اٹھ کر آئی تھی۔ میں تو یہی ہوں، آپ پچھلے ہفتے سے کہاں غائب ہیں؟ کرن نے الٹا اس سے سوال کر دیا، کیونکہ روزانہ کالج سے احد لے کر جاتا تھا، لیکن پچھلے ہفتے سے علی یہ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میں آفس کے کام کے سلسلے سے اسلام آباد گیا تھا، کل رات کو آیا ہوں اور آج سارا دن تمہارا انتظار کرتا رہا، لیکن تم آئی ہی نہیں۔ پھر ماما نے بتایا تم 1 ہفتے سے نہیں آ رہی، کیوں؟ احد نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ بھائی، کالج سے آ کر بس تھکن ہو جاتی ہے، اور پھر گھر کا کام، بس ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اس کی وضاحت پر احد نے اس کو گھور کر دیکھا۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں جو تم کرتی ہو، پہلے بھی تو تمہاری یہی روٹین تھی، اب ایسا کیا ہو گیا؟ تم جانتی ہو تو ہم تمہارے کتنے عادی ہو گئے ہیں، ماما تمہیں کتنا یاد کرتی ہیں، اور ڈیڈی وہ بیچارے خود تم سے ملنے آ جاتے ہیں، اور میں دیکھو پاگلوں کی طرح سیدھا ادھر آ گیا، جبکہ تمہارے پاس ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم ہی پاگل ہو گئے ہیں۔ اس نے نہ آنے کے بہانے نے احد کو اچھا خاصا غصہ چڑھا دیا تھا، تو کرن ایک دم ڈر سی گئی۔ وہ حد سے اس قسم کی رد عمل کی امید نہیں کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری بھائی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے ایک بات ہے، آپ سب غصہ کرنے میں ماہر ہیں، یہ اور غصہ کس نے کیا ہے؟ اور یہ غصہ نہیں، ہماری محبت ہے۔ جاؤ میرے لیے چائے لے کر آؤ، احد نے صوفے پر پھیلتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر کچن میں آ گئی۔ اپنے پیچھے سے تہمینہ کی آواز سنی، ختم ہو گئی لڑائی تم لوگوں کی؟ میں خود حیران ہوں، یہ جا کیوں نہیں رہی؟ پوچھا تو کہنے لگی میرے ٹیسٹ ہیں۔ احد کے پوچھنے پر تہمینہ نے اس سے کہا۔ اس نے اپنا دھیان وہاں سے ہٹا لیا۔ بھائی، اب آپ کو کیا بتاؤں، آپ کے بھائی کو میرا آنا بلکہ میں ہی پسند نہیں ہوں، ورنہ آدھی تو میں بھی آپ لوگوں کی ہو گئی ہوں، لیکن ایسی عادت جو بعد میں تکلیف دے اس کو ختم کر دینا ہی ٹھیک ہے۔ پائے گل گئے ہوں تو لے آئیں جناب، احد نے اچانک اس کے پیچھے آ کر کہا تو وہ ڈر گئی۔ اس کے ڈرنے پر احد ہنس پڑا تو کرن نے پاس پڑی ہوئی ماچس اسے دے ماری، جو اس نے آسانی سے کیچ کر لی۔ اتنی دیر کرو گی تو ایسا ہی ہوگا۔ احد اندر آ کر شیلف پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ یہ لیں چائے۔ کرن نے کپ احد کو پکڑا دیا۔ مہربانی جناب۔ وہ مسکرا کر اپنے لیے چائے ڈالنے لگی، تبھی اس نے علی کی آواز سنی۔ آہا، یہاں تو چائے کی دعوت ہو رہی ہے، میں بھی آ گیا ہوں، ہمیں بھی چائے پیش کی جائے، اس نے شاہانہ انداز میں کہا تو کرن نے اپنا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ویسے بھائی، آپ کو گھر چائے نہیں ملتی؟ کرن کے پوچھنے پر علی نے غصے سے اسے گھورا۔
लड़की कितनी बदतमीज़ हो, एक कप पर इतनी बातें सुना रही हो, लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी बातें सुनकर मैं चाय छोड़ दूंगा। नो नेवर। अली ने चाय का कप होठों से लगा लिया तो किरण खिलखिलाकर हंस दी और अपने लिए चाय बनाने लगी। वो काफ़ी देर तक बातें करते रहे। जब वो चले गए तो वो काफ़ी देर तक उनके बारे में सोचती रही। वो लोग वाकई भाइयों की तरह उससे प्यार करते थे और वो भी उन्हें उसी तरह चाहती थी। वो सब इकट्ठे होते तो घर में रौनक हो जाती थी और वक्ती तौर पर वो भी सब कुछ भूल जाती। आहद और अली की बातें याद करके वो मुस्कुरा दी। अगले दिन कॉलेज से आने के बाद अली ने उसे घर पढ़ता है उस वक्त अपने घर आने की ताकीद की थी तो शाम को वो घर चली आई। अंकल आंटी बाहर लॉन में ही बैठे थे। उसको देखकर दोनों ही बेख्तियार उठ गए और उसको प्यार करने लगे। इतने दिनों से आ क्यों नहीं रही थी? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। शाहिदा बेगम ने उसे खुद से लिपटा कर कहा तो अली फ़ौरन बोल पड़ा, डैडी मम्मा आप लोग इसे इतना प्यार करते हैं इसलिए ये नखरे करती है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अली के कहने पर किरण फ़ौरन बोल पड़ी तो अली के साथ जमाल अहमद और शाहिदा बेगम दोनों मुस्कुरा दिए। क्या तुम्हें हमारी कोई बात बुरी लगी है? आंटी की बात सुनकर किरण परेशान हो गई। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल मेरे टेस्ट हो रहे थे, बस इस वजह से नहीं आ रही थी। उसे फ़ौरन यही बहाना सूझा। अपने लिए उनका इतना प्यार उसे शर्मिंदा कर रहा था। फिर वो अंकल और आंटी को कॉलेज और फ्रेंड्स के बारे में बताने लगी। यहद और मुर्तज़ा अभी तक नहीं आए। अंकल ने घड़ी देखते हुए अली से पूछा। तभी यहद की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो सब गेट की तरफ देखने लगे। उन सबको देखकर सीधा वहीं आ गया। वाह भाई, आज तो बड़े बड़े लोग हमारे घर आए हैं। आहद ने बड़े का लफ्ज़ बोलकर किरण को देखा तो उसके मुंह का जाविया बिगड़ गया। आप ऐसे करेंगे तो मैं आइंदा बिल्कुल नहीं आऊँगी। उसकी शक्ल देखकर सब हंस पड़े। अब अगर तुम एक दिन भी का भी नागा करोगी तो हम तुम्हें उससे ज़्यादा तंग करेंगे। आहद ने उसकी चोटी खींचकर कहा। फिर आहद की चाय की फरमाइश पर अंकल और अली भी शुरू हो गए। चलो किरण, किचन में चलते हैं, शाहिदा ने उठते हुए कहा तो वो भी उठ गई। तभी मुर्तज़ा की गाड़ी गेट से दाखिल हुई। गाड़ी से उतरते ही उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था और सीधा अंदर चला गया। इसका मूड आज भी ख़राब लगता है। किरण ने आंटी की बड़बड़ाहट सुनी तो मुर्तज़ा की तरफ देखा जिसके चेहरे के ज़ाविये वाकई बिगड़े हुए थे। वो आंटी के साथ किचन में आ गई। वो चाय का पानी रख कर पत्ती ढूंढने लगी। तभी जमाल अहमद अंदर आ गए। शाहिदा किसी काम से बाहर गई थी। अरे अंकल, मैं बस चाय ला ही रही थी। किरण ने समझा वो चाय के लिए आ रहे हैं। किरण, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उनको संजीदा देखकर किरण उनकी तरफ मतवज्जा हो गई। मैं जानता हूँ तुम इतने दिन से क्यों नहीं आ रही। अली ने मुझे बताया था। उनकी बात पर किरण ने सर नीचे झुका लिया। लेकिन बेटा, तुम मुर्तज़ा की बातों का बुरा मत मानना, वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो कुछ हुआ इतनी जल्दी हुआ कि वो अभी इस हकीकत को सही तरीके से तस्लीम नहीं कर पाया। उसे कुछ वक्त दो, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। वो मेरा बेटा है, मैं उसे जानता हूँ और मुझे ये भी यकीन है वो ज़्यादा देर तक तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बेटी ही इतनी प्यारी। जमाल अहमद ने उसकी पेशानी चूमकर कहा तो उनकी बात पर वो ब्लश हो गई। उसका चेहरा सुर्ख देखकर वो मुस्कुरा दिया। फिर बोले, बेटा ये घर तुम्हारा है, यहाँ तुम जब मर्जी आओ, किसी की हिम्मत नहीं कोई तुम्हें कुछ कहे। और ये बात याद रखना, अहद और अली तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हमने उनकी बहन की कमी पूरी की है। शाहिदा और मेरी जान तुम में है। तुम हमारे घर की रौनक हो तो क्या मुर्तज़ा के रवैये की वजह से तुम हमें छोड़ दोगी? उनकी बात पर किरण ने नफ़ी में सर हिलाया तो वो मुस्कुरा दिए। इसीलिए कह रहा हूँ उसे थोड़ा टाइम दो, उसके साथ बैठो, उससे बातें करो जैसे अली और आहद से करती हो। उनकी बात पर किरण ने उनको देखा तो वो बोले, मैं ठीक कह रहा हूँ ना अंकल, मुझे इनसे डर लगता है। किरण की बात पर वो खिलखिलाकर हंस दिए। वैसे एक राज की बात बताऊँ, वो डराने वाली शय है नहीं। उनके अंदाज पर किरण की भी हंसी निकल गई। जो मैंने कहा है उस पर गौर करना और अमल भी। और अब शाबाश, जाओ चाय ले आओ। वो उसका सर थपक कर बाहर चले गए। चाय लेकर जब वो लाउंज में आई तो मुर्तज़ा भी वहाँ आ चुका था। उससे चाय सामने टेबल पर रख दी। मुर्तज़ा ने एक नज़र उसे देखा, फिर जमाल साहब से बातों में मसरूफ़ हो गया। गोया उसका होना या ना होना उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। वो अली के पास आ गई जो टीवी पर कोई स्टेज शो देख रहा था और उसके साथ टीवी देखने लगी। जब उसकी नज़र अचानक मुर्तज़ा पर पड़ी, वो अंकल की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत हैंडसम था, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल उसको मज़ीद पुरकशिश बना देती थी। किरण ने जल्दी से अपनी नज़रें वहाँ से हटा ली जबकि आहद शरारत से खांसने लगा। फिर उसकी तरफ झुककर बोला, अपनी ही चीज़ है, फिर देखने में डर कैसा? वो अभी उसे कोई जवाब देने ही लगी थी कि मुलाजमा चली आई। मुर्तज़ा भाई आपसे मिलने कोई बाजी आई हैं। परवीन के बताने पर सब उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। आने वाली हस्ती को देखकर मुर्तज़ा उसकी तरफ बढ़ गया और फिर उसको साथ लिए बाप की तरफ बढ़ा।
پاپا یہ رمشا ہے۔ مرتضیٰ نے ساتھ کھڑی لڑکی کا تعارف کروایا تو انہوں نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا جو فیشن کا چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ جینس کے اوپر ٹائٹ شرٹ، فل میک اپ، سب بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایسی لڑکیاں نہیں دیکھی تھی، ان کا تعلق جس کلاس سے تھا وہاں ایسی ڈریسنگ عام تھی۔ اس وقت خاص بات اس لڑکی کا مرتضیٰ کے ساتھ ہونا تھا۔ علی نے احد کی طرف اور اس نے علی کی طرف منی خیز نظروں سے دیکھا۔ اس دوران کرن چپکے سے اٹھ کر لاؤنج کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہیلو انکل، اپنی طرف متوجہ پا کر رمشا نے کہا تو جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام کہا تو وہ کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ پھر جمال صاحب نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ مرتضیٰ نے سب کا تعارف کروایا۔ ماما، جب میں امریکہ میں تھا رمشا میرے ساتھ وہاں پڑھتی تھی، اب ہم جاب بھی ایک ہی جگہ پر کر رہے ہیں۔ وہ کافی دیر ان کے درمیان بیٹھی رہی۔ مرتضیٰ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور کچھ دیر بعد تیار ہو کر آیا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اچھا آنٹی انکل چلتی ہوں۔ پھر اس نے احد اور علی سے ہاتھ ملایا۔ چلے مرتضیٰ؟ ہاں چلو ماما، میں رات کو کچھ لیٹ ہو جاؤں گا، آفس کی طرف سے ڈنر ہے۔ مرتضیٰ نے چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد جمال احمد کافی دیر تک سوچتی نظروں سے دروازے کو دیکھتے رہے۔ یار کتنی دیر کر دی ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، احد نے کرن کو دیکھ کر کہا جو پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ بھائی یہ فائل نہیں مل رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی فائل لہرا کر کہا کب ہو رہے ہیں تمہارے پیپرز؟ احد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا یہی کوئی 1-1.5 ماہ تک۔ کرن نے بیگ میں بک رکھتے ہوئے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ احد نے شرارت سے مسکرا کر کہا ارادہ کیا بھائی، پہلے BCS ہو جائے۔ اس سے مصروف انداز میں کہا تو احد نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر مسکرا کر بولا میرا مطلب ہے تمہاری رخصتی، اب تمہیں ہمارے گھر آ جانا چاہیے ہماری بھابھی بن کر۔ احد کی بات پر مسلسل چلتے اس کے ہاتھ رک گئے اور چہرے پر کئی رنگ بھر گئے۔ بھائی آپ بھی بس، اتنا کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تو احد بھی مسکرا کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ کالج آنے پر وہ اتری تو احد نے اسے آواز دی میں آج نہیں آؤں گا، علی لینے آئے گا تو کرن نے گردن ہلا دی۔ کلاسز کے دوران بھی اس کا دھیان احد کی باتوں کی طرف جاتا تو ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو جاتی۔ اس کے اور مرتضیٰ کے نکاح کو 7 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران مرتضیٰ سے اس کی ملاقات بہت کم ہوئی تھی۔ اس دن والے واقعے کے بعد مرتضیٰ نے بھی اس سے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ اگر وہ اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا تھا تو ناراض بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس کے لیے یہی بہت تھا۔ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں اور اگر کسی رشتے سے جڑ جائیں تو امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں۔ اس کو پتہ تھا کہ مرتضیٰ اسے پسند نہیں کرتا، لیکن وہ پھر بھی اسے پسند کرنے لگی۔ شاید ان کا رشتہ ہی ایسا تھا۔ وہ کسی معجزے کی امید کر رہی تھی۔ جب سے انکل نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا وہ اب ان کی نظریے کے مطابق ہی دیکھ رہی تھی کہ واقعی مرتضیٰ کو کچھ وقت چاہیے اور مرتضیٰ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ بھی یہی دعا کرتی تھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب کچھ مرتضیٰ کو چھوڑنے کا تو وہ اب تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی آپ بہت نکمے ہیں، کرن نے جھنجھلا کر اپنی کتاب علی کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے اس کو ایک ٹاپک سمجھانے کو کہہ رہی تھی، لیکن وہ اس کو جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ بھائی سمجھا تو رہا ہوں، دیکھو اس کی وضاحت یہاں میں نے لکھ دی ہے۔ علی نے رجسٹر اس کے آگے کیا تو صفحے پر نظر پڑتے ہی کرن کا دل کیا کہ علی کا گلا دبا دے۔ صفحے پر کارٹون بنا تھا۔ اس نے علی کے ہاتھ سے رجسٹر لے کر وہ کاغذ پھاڑ دیا۔ میں نے اس کی تفصیل مانگی تھی، اپنی تصویر بنانے کو نہیں کہا تھا۔ پھر ایک دم لہجہ بدل کر بولی بھائی پلیز لکھ دینا، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ اس کے منت بھرے انداز پر علی مسکرا دیا۔ علی نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی، تبھی مرتضیٰ اندر آ گیا اور گرنے والے انداز سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پروین پانی تو پلاؤ، آج تو میں بہت تھک گیا ہوں۔ مرتضیٰ نے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر صوفے سے ٹیک لگا لی۔ چلو بھائی سے مدد لیتے ہیں، علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی علی مرتضیٰ تک پہنچ گیا۔ بھائی اس ٹاپک کو ذرا ایکسپلین کر دیں۔ تو مرتضیٰ نے کب علی کے ہاتھ سے کتاب لی اور ٹاپک پڑھ کر بولا تمہارا ہے، لے میں کوئی نالائق بچہ ہوں جو اپنا کام آپ سے کرواؤں گا؟ علی نے برا مانتے ہوئے کہا تو مرتضیٰ مسکرا دیا۔ کرن پین دو۔ علی کے کہنے پر مرتضیٰ کو اس کی موجودگی کا علم ہوا تو کئی پل مرتضیٰ کی پیشانی پر نمودار ہوئے۔ ابھی مرتضیٰ نے لکھنا شروع کیا تھا کہ رمشا آ گئی۔ کیسے ہو علی؟ علی نے مسکرا کر اسے ہیلو کہا، پھر کرن کی طرف مکر کے بڑبڑانے لگا۔ اس مصیبت کو بھی ابھی نازل ہونا تھا تو کرن نے حیرت سے علی کو دیکھا۔ ارے مرتضیٰ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ رمشا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تو مرتضیٰ نے پین اور رجسٹر وہیں رکھ دیا۔ تم بیٹھو، میں ابھی 10 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ مرتضیٰ نے اپنا کوٹ اٹھا کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اور علی کیا ہو رہا ہے؟ مرتضیٰ کے جانے کے بعد رمشا نے علی سے پوچھا جو اتنی دیر سے عجیب سی شکلیں بنا رہا تھا۔ ایک دم سیدھا ہو گیا، بس یونیورسٹی سے گھر یا دوستوں کی طرف کبھی کبھی چلا جاتا ہوں۔ اچھا، اس نے مسکرا کر کہا تو اس کی نظر کرن پر پڑی۔ ہو از شی؟ رمشا کے پوچھنے پر علی نے کرن کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا۔ یہ ہماری بہت پیاری سی بہن ہے۔
علی کے تعارف کروانے پر کرن نے سکھ کا سانس اور لیا اور رمشا کو سلام کیا تو وہ اس کے قریب آ گئی۔ شی از ریئلی سو سویٹ، رمشا نے اس کا گال کو چومتے ہوئے کہا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 4th ایئر میں، کرن نے کہا تو وہ گھڑی دیکھ کر بولی۔ مرتضیٰ نے بہت دیر کر دی ہے، انکل آنٹی گھر پر نہیں؟ رمشا نے علی سے پوچھا۔ نہیں، وہ ایک شادی پر گئے ہیں۔ اچھا، میں ذرا مرتضیٰ کو دیکھوں، اس کا روم اوپر رائٹ سائڈ پر ہے نا؟ رمشا نے علی سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رمشا کے جانے کے بعد علی نے کشن اٹھا کر دوسرے صوفے پر پٹخ دیا۔ اسے رمشا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، خاص طور پر مرتضیٰ بھائی کے ساتھ اس کی دوستی۔ ماڈرن ہونا اور بات ہے، لیکن اس کے ہر انداز سے بے باکی جھلکتی تھی۔ پتہ نہیں بھائی کو اس میں کیا نظر آتا ہے، علی نے غصے اور افسوس سے سوچا۔ یہ کتنی پیاری ہے نا؟ کرن کے تبصرے نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ علی نے کھا جانے والی نظروں سے کرن کو دیکھا۔ تمہیں کب عقل آئے گی؟ علی کی بات پر کرن نے حیرت سے اس کے غصے میں دیکھا۔ بھائی، میں نے تو صرف ان کی تعریف کی ہے، آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کرن نے روحانسی ہو کر کہا تو علی کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ یا اللہ، اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل اور چالاکی دے دے۔ علی نے سر اٹھا کر دعا کی، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، تمہارا کچھ نہیں بن سکتا۔ علی کے کہنے پر وہ غصے سے اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ اس کو غصے میں دیکھ کر علی مسکرا دیا۔ بیوقوف، جس کی تم تعریف کر رہی ہو، خیر سے یہ تمہارے شوہر نامدار کی دوست ہیں اور ان پر ضرورت سے زیادہ ہی حق جماتی ہیں، اور یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں۔ علی کی بات پر 1 منٹ کے لیے اس کا دل دھڑکا، لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ شاور لینے کے بعد مرتضیٰ نے ڈریس سلیکٹ کیا، ابھی وہ شرٹ پہننے والا تھا جب کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ اندر آنے والی رمشا تھی۔ مرتضیٰ نے جلدی سے اپنا رخ موڑ لیا اور شرٹ کے بٹن بند کر کے رمشا کی طرف مڑا۔ رمشا، تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا، اس نے ناگواری سے کہا۔ اس کے کہنے پر رمشا کہا لگا کر ہنس پڑی۔ کمان مرتضیٰ، تم تو ایسے بیہیو کر رہے ہو جیسے تم کوئی لڑکی ہو۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کمرے میں آئے۔ نیکسٹ ٹائم نوک کر کے آنا۔ مرتضیٰ کے دو ٹوک انداز پر رمشا چپ کی چپ رہ گئی۔ مرتضیٰ نے بیڈ سے ٹائی اٹھائی اور شیشے کے آگے کھڑا ہو کر باندھنے لگا۔ رمشا مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت شاندار تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، شاندار جسامت، کالی بڑی بڑی آنکھیں، جو ان میں دیکھتا انہی میں ڈوب جاتا، ستواں ناک، خوبصورت اسمائل، صاف رنگ، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ رمشا نے رشک سے اس کے شاندار سراپے کو دیکھا۔ وہ اپنے بارے میں ہمیشہ سے یہی سنتی آ رہی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس چیز نے اسے خود پسند بنا دیا تھا۔ کئی لوگ اس کے دیوانے تھے، لیکن اسے صرف مرتضیٰ پسند تھا۔ وہ ہر لحاظ سے اس کا آئیڈیل تھا، خوبصورت بھی، امیر بھی۔ وہ اور مرتضیٰ کافی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور مستقبل میں بھی اسے امید تھی کہ مرتضیٰ اسے ہی اپنائے گا، لیکن مرتضیٰ نے کبھی اس کی خوبصورتی کی تعریف نہ کی تھی۔ مرتضیٰ اب اس کی ضد بن گیا تھا۔ وہ کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی طرف اتنی غور سے دیکھنے پر مرتضیٰ مسکرا دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں تم نے باڈی بہت اچھی بنا رکھی ہے۔ رمشا کی بات پر ایک ناگوار سا احساس مرتضیٰ کے چہرے پر آیا، لیکن اس نے جلد ہی اس پر قابو پا لیا۔ اسے رمشا کا اس طرح کمرے میں آنا اور پھر اس کا اس طرح دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ آج پہلی بار اسے رمشا کی بے باکی بری لگی تھی، ورنہ رمشا کی بولڈنس اسے پسند تھی۔ چلو، دیر ہو رہی ہے، مرتضیٰ نے کوٹ پکڑتے ہوئے کہا تو رمشا بھی اٹھ گئی۔ ارے سب کہاں گئے؟ لاؤنج کو خالی دیکھ کر مرتضیٰ نے کہا۔ پروین، مرتضیٰ کی آواز دینے پر پروین کچن سے نکلی۔ علی کہاں گیا ہے؟ جی، وہ کرن جی کو چھوڑنے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم باہر جا رہے ہیں۔ مرتضیٰ نے اپنے جانے کی اطلاع دی اور باہر قدم بڑھا دیے۔ میں ملی ہوں تمہاری کزن سے، بہت خوبصورت ہے اور انوسنٹ بھی۔ علی کے ساتھ کھڑی بہت اچھی لگ رہی تھی، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رمشا نے کہا۔ رمشا کی بات پر مرتضیٰ کا گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا، پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مرتضیٰ، اب تمہیں سنجیدگی سے کچھ سوچنا ہوگا۔ پاپا میری شادی پر زور دے رہے ہیں، میں کب تک انہیں ٹالوں؟ تمہارا بیہیویئر ایسا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی تم کیا چاہتے ہو۔ کبھی لگتا ہے تم مجھے پسند کرتے ہو، کبھی لگتا ہے یہ جسٹ فرینڈشپ ہے۔ اب تم اس تعلق کو کوئی نام دے دو تو ہی اچھا ہے۔ رمشا نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ جب گاڑی رمشا کے گھر کے آگے رکی تو رمشا اتر گئی، لیکن پھر پلٹ کر مرتضیٰ کی طرف آ گئی۔ مرتضیٰ، میں تمہاری خاموشی کو کیا سمجھوں؟ رمشا نے مرتضیٰ کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں ڈیڈی سے بات کرتا ہوں۔ رمشا کچھ دیر مرتضیٰ کو دیکھتی رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں تم اپنی بیوی کو پسند کرنے لگے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہوتا تو تم میرے ساتھ نہ ہوتی، اور تم جانتی ہو میں دھوکہ نہ دیتا ہوں، نہ پسند کرتا ہوں، مرتضیٰ نے ناگواری سے کہا تو رمشا گاڑی سے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ مرتضیٰ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جب وہ گھر پہنچا سب سو چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور کافی دیر بے مقصد بیٹھا رہا۔ رمشا کی باتوں نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ رمشا کو پسند کرتا تھا، ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی جو اب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔
وہ اس پسندیدگی کو محبت کا نام نہیں دے سکتا تھا، لیکن اسے شادی تو کرنی تھی۔ کرن اس کا خیال آتے ہی اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس نے آج تک اسے غور سے دیکھا ہی نہ تھا۔ مرتضیٰ نے کوٹ اتار کر غصے سے بیڈ پر دے مارا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا۔ وہ صبح سے رمشا سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس سے بات کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ کپڑے چینج کیے بغیر لیٹ گیا۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد اس نے شاور لیا اور کپڑے چینج کر کے نیچے آ گیا۔ ٹی وی لاؤنج میں اس وقت کوئی نہ تھا۔ پروین پانی کا گلاس دینا مرتضیٰ کی آواز پر کچن میں کھڑی کرن نے باہر کی طرف دیکھا۔ پروین کچن میں نہیں تھی۔ اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور باہر لے آئی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ پانی اس کی آواز پر مرتضیٰ نے اس کو دیکھا تو غصے کا ایک طوفان اس کے اندر مچلنے لگا۔ اس نے گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کرن ڈر کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ تمہیں کس نے کہا پانی لاؤ؟ تم میرے سامنے مت آیا کرو ورنہ میں کسی دن کچھ کر ڈالوں گا۔ مرتضیٰ نے غصے سے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت میں بھینچ لیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ واقعی اس کا گلا دبا دے۔ مرتضیٰ کیا ہوا؟ شاہدہ نے حیرانی سے مرتضیٰ کو دیکھا۔ وہ بھی آواز سن کر باہر آئی تھی۔ پھر ان کی نظر روتی ہوئی کرن پر پڑی۔ ارے کرن کیا ہوا؟ شاہدہ نے پریشانی سے اس کی طرف آئیں۔ مرتضیٰ نے ایک نظر کرن پر ڈالی اور باہر نکلنے لگا کہ اس کی نظر دروازے میں کھڑے جمال احمد پر پڑی، جو شوق کی کیفیت میں کھڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مرتضیٰ کے چہرے کا رنگ بدلا، دوسرے ہی پل وہ باہر نکل گیا۔ باہر کوئی مسلسل بیل کر رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن اتنی دیر میں تہمینہ دروازہ کھول چکی تھی۔ ارے آہت بیٹا خیریت؟ تہمینہ نے رات کے 2 بجے آہت کو دیکھ کر پریشانی کا اظہار کیا۔ آنٹی آپ میرے ساتھ چلیں، ڈیڈی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ کافی ضبط سے کام لے رہا تھا۔ آہت کی بات سن کر کرن اور تہمینہ دونوں پریشان ہو گئے اور اسی حالت میں اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ سیدھا جمال احمد کے کمرے میں آ گئے۔ جمال احمد کی آنکھیں بند تھیں، لیکن ان کا رنگ کافی پیلا ہو چکا تھا۔ علی اور آنٹی ان کے قریب بیٹھے تھے۔ دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ لوگ روتے رہے تھے۔ تہمینہ کو دیکھ کر شاہدہ اس کے گلے لگ گئی۔ بھائی حوصلہ کریں، بھائی صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، تہمینہ نے شاہدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، کل تک تو ٹھیک تھے، شام کو بیٹھے بیٹھے ہی بے ہوش ہو گئے۔ شاہدہ نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ماما پلیز چپ کر جائیں، ڈیڈی سو رہے ہیں، آہت نے ہلکی سی آواز میں ماں سے کہا۔ چلیں باہر چلتے ہیں۔ وہ سب باہر نکلنے لگے تو جمال احمد نے آنکھیں کھول دیں۔ کرن تم میری بات سنو، نکاہت ان کی آواز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ سب بھی رک گئے، لیکن جمال احمد نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ سب باہر نکل آئے۔ کرن ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ کرن نے تڑپ کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں تمہارا گناہ گار ہوں، میں نے انجانے میں تمہارے ساتھ زیادتی کر دی۔ میں تو تمہیں خوشیاں دینا چاہتا تھا، مجھے مرتضیٰ پر بڑا مان تھا، لیکن اس نے میرا مان توڑ دیا، مجھے شرمندہ کروا دیا۔ میں صغیر کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کرن نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ دیا۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں سے نکل کر ان کی قمیض میں جذب ہونے لگے۔ انکل میں نے ایک بار اپنا باپ کھو دیا ہے، لیکن دوسری بار میں کھونا نہیں چاہتی۔ آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا، آپ خود کو قصوروار نہیں کہہ سکتے۔ پھر وہ سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ انکل مرتضیٰ کے رویے سے مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اگر مرتضیٰ کا حوالہ میرے ساتھ نہ رہے کیا آپ سے میرا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ کرن کے پوچھنے پر جمال احمد نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کرن تم تو مجھے مرتضیٰ سے بھی زیادہ پیاری ہو، بیٹیاں تو اپنے باپ کی جان ہوتی ہیں، اس لیے تو تمہاری تکلیف مجھے زیادہ تکلیف دیتی ہے، لیکن تمہارا میرا رشتہ کسی نام کا محتاج نہیں، تم میری بیٹی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ تو بس ٹھیک ہے، اب آپ اگر مجھ سے پیار کرتے ہیں تو جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ کرن جو غلطی میں نے یہ رشتہ جوڑ کر کی تم اسے بھول جاؤ، تم یہ بھول جاؤ تمہارا مرتضیٰ سے کوئی رشتہ ہے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہاری زندگی میں ساری خوشیاں میں لے کر آؤں گا۔ جمال احمد نے کرن کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ میں سب بھول جاؤں گی انکل، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ چلو اب مجھے ہنس کر دکھاؤ۔ ان کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ آرام کریں، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ ان کو پیار کر کے نکل آئی۔ جب وہ لاؤنج میں آئی، سب پریشان بیٹھے تھے تو ان کو تسلی کے لیے اس نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ آنٹی آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، انکل بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ شاہدہ نے گہری نظروں سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ گھر آ کر وہ کتنی دیر لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ وہ کہنے کو تو انکل سے کہہ آئی تھی، لیکن اس رشتے کو بھول جانا کتنا مشکل تھا وہ ہی جانتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی اس انگوٹھی کو دیکھا۔ انکل میں آپ کو کیسے بتاؤں، اس نام کو بھلانا کتنا مشکل ہے۔ فجر کی اذان پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کتنی دیر اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیا مانگے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔
کیوں اللہ میاں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ مرتضیٰ کو میری زندگی میں آپ نے شامل کیا تھا اس رشتے کے ساتھ جس کا مجھے احساس بھی نہ تھا۔ میری زندگی میں داخل ہونے والا وہ پہلا شخص تھا۔ میرے دل پر پہلا نام اس کا لکھا گیا۔ پلیز اللہ میاں اس شخص کے دل میں میری محبت ڈال دیں یا مجھے اتنی ہمت دیں کہ میں اسے بھول سکوں۔ پلیز اللہ میاں میں اس شخص کی محبت مانگ رہی ہوں جو میرا محرم ہے، جس کی محبت میرے لیے جائز ہے۔ اس رشتے سے میرے کئی رشتے جڑے ہیں جنہیں میں کھونا نہیں چاہتی۔ آپ میرے لیے وہ کریں جو میرے حق میں بہتر ہو۔ اس نے اپنا سر سجدے میں گرا لیا۔ کرن اٹھو بیٹا، 8 بج گئے ہیں۔ علی کب سے بیٹھا ہوا تھا، ہمینا کے جگانے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ علی بھائی آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم نے کالج نہیں جانا تو میں لینے آیا ہے۔ اس کی بات پر وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ چلیں میں آتی ہوں۔ وہ کاہلی سے اٹھی۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ باہر آئی تو علی آرام سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کو یوں گھر والے حلیے میں دیکھ کر حیران ہو کر بولا، تمہیں کالج نہیں جانا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ علی نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، رات کو دیر سے سوئی تھی اس لیے وہ علی کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ کالج کیوں نہیں جانا؟ پیپرز قریب آ گئے ہیں اس لیے اب ہم فری ہیں۔ انکل کیسے ہیں؟ اب کافی بہتر ہیں، میں چلتا ہوں۔ اوکے آنٹی میں جا رہا ہوں، علی نے اونچی آواز میں تہمینہ سے کہا۔ علی کے جانے کے بعد وہ کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ 2 بجے کے قریب وہ جمال احمد کے گھر گئی۔ سب سے پہلے اس کی نظر راحت بھائی اور علی بھائی پر پڑی جو بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھے ریسلنگ دیکھ رہے تھے۔ واہ بھائی یہاں تو مزے ہو رہے ہیں۔ کرن کی آواز پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا تو سب سے پہلے علی دوڑ کر اس کی طرف آیا، اس کے ہاتھ میں پکڑی چاولوں کی ڈش لے لی۔ آہا جیتی رہو سدا سہاگن رہو، ہم کب سے بھوکے بیٹھے تھے، علی نے کرن کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ احد نے پیچھے سے آ کر ڈش علی کے ہاتھوں سے لے لی۔ بھائی پہلے میں لوں گا۔ علی میں بڑا ہوں، پہلے میں لوں گا، احد نے چاولوں میں سے بوٹی نکالتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ چاولوں پر ٹوٹ پڑتے کرن نے ڈش احد کے ہاتھوں سے لے لی۔ پروین صبح سے نہیں آئی اور ماما کی طبیعت خراب تھی، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، علی نے منہ بسور کر کہا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ سیڑھیوں سے اترتے مرتضیٰ نے حیرت سے ہنسی کی آواز سنی تو اس نے آواز کی جانب دیکھا جہاں کرن احد اور علی سے الجھ رہی تھی۔ کرن نے ڈش ٹیبل پر رکھی اور کچن سے پلیٹیں اور چمچ لے آئی۔ احد اور علی چاولوں پر ٹوٹ پڑے۔ مرتضیٰ کب سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ وہ کیوں انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ جب باہر جانے لگا تو پیچھے سے علی نے اسے آواز دی، بھائی کھانا کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بھوک کی وجہ سے پروین کو کوس رہے تھے، علی نے سر جھٹک کر کہا۔ علی کی بات پر کرن نے دروازے کی طرف دیکھا۔ بھوک تو ہوگی لیکن میری موجودگی ان کے لیے تکلیف دہ ہے، کرن سوچ کر رہ گئی۔ کورما اپنے آخری مراحل پر تھا، اس نے آنچ دھیمی کر دی اور باہر آ گئی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ کل رات بھی وہ 3 گھنٹے سوئی تھی اور اب صبح سے مصروف تھی۔ ابھی اس نے انکل اور آنٹی کو سوپ بنا کر دیا تھا۔ احد اور علی اس کا آدھا دماغ چاٹ چکے تھے، اسے بڑی مشکلوں سے اسے باہر بھیجا۔ اچانک لائٹ چلی گئی تو اس نے چونک کر دیکھا وہ صوفے کے قریب کھڑی تھی، وہیں بیٹھ گئی۔ خاموشی اور اندھیرے کی وجہ سے نیند پوری طرح اس پہ حاوی ہونے لگی۔ اس نے سوچا 5 منٹ آنکھیں بند کر لیتی ہوں پھر سالن دیکھتی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا ہر طرف اندھیرا تھا، شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ وہ سیدھا اندر آ گیا، اندر ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ اس نے اندازے سے کوٹ صوفے پر پھینکا اور گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ کوئی نرم سی چیز اس کے ہاتھ سے ٹکرائی۔ پکڑنے پر پتہ چلا وہ ہاتھ ہے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کینڈل لاتا ایک دم سے کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ جو ہی اس نے گردن گھما کر دیکھا وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ وہ کرن تھی، وہ اس کے اتنے قریب تھی، وہ اس کو محسوس کر سکتا تھا۔ اسے پہلی بار اسے اتنی قریب سے دیکھا۔ کمرے کی روشنی سے زیادہ اس کے چہرے کی روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے حسن کی کرنیں آہستہ آہستہ اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن اپنی بند آنکھوں سے اس نے اسے فتح کر لیا تھا۔ اس نے کہیں پڑھا تھا سوئی ہوئی عورت بہت پرکشش ہوتی ہے، ایک بند کتاب کی طرح۔ آج وہ دیکھ رہا تھا اس نے صرف کتاب کا سرورق ہی دیکھا تھا، کتاب کو تو ابھی اس نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ وہ کوشش کے باوجود اپنی نظریں اس پر سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ صرف ایک لمحے کا کھیل تھا اور اس ایک لمحے میں وہ سب ہار گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اب تک مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ ارے بچوں کہاں ہو تم لوگ؟ شاہدہ کی آواز پر وہ حال میں لوٹ آیا لیکن کوشش کے باوجود اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کرن کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی، وہاں سے اٹھنے کے لیے اسے اپنی پوری توانائی صرف کرنی پڑی تھی۔ وہ جلدی سے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ ارے مرتضیٰ! شاہدہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ایک دم چونک گئیں۔ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے مرتضیٰ کا ماتھا چھوا۔ جی مما میں ٹھیک ہوں، ابھی آتا ہوں۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا
اسے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لڑکیاں اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھا تھا، کئی لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی، رمشا اس کے اتنی قریب تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس نے کبھی اس کے لیے یہ سب محسوس نہیں کیا تھا جو وہ کرن کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، یہ صرف ایک کمزور لمحہ تھا۔ بس مجھے کیسے محبت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کرن سے؟ میں تو اسے ناپسند کرتا ہوں۔ مرتضیٰ نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے خود کو باور کروایا۔ ارے کرن، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے یوں لیٹا دیکھ کر شاہدہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کوئی اسے نہ جگائے اور وہ سوئی رہے، لیکن اسے اٹھنا تو تھا۔ اس نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولی، تبھی اسے یاد آیا کہ قورمہ تو وہ چولہے پر رکھ آئی ہے۔ اس کی نیند ایک دم اڑ گئی۔ وہ بھاگ کر کچن میں آئی اور جلدی سے کڑاہی کا ڈھکن اٹھایا، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے شاہدہ بھی کچن میں آ گئی۔ وہ رائتا بنانے کے لیے دہی پھینٹنے لگی۔ شاہدہ نے اسے روک دیا۔ بیٹا، ہماری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ صبح سے تم کام میں لگی ہو۔ آنٹی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کی بیٹی نہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ کرن کی بات پر شاہدہ نے بے اختیار اس کا منہ چوم لیا۔ جاؤ منہ دھو آؤ، آنکھیں دیکھو کیسے بند ہو رہی ہیں۔ بس آنٹی، اب میں گھر جا رہی ہوں اور جا کر سوؤں گی۔ نہیں، ایسے تھوڑا ہی تم چلی جاؤ گی، اب کھانا کھا کر جانا۔ شاہدہ نے زبردستی سے واش روم کی طرف بھیجا۔ وہ کافی دیر تک منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالتی رہی تاکہ نیند بھاگ جائے۔ ٹاول سے منہ صاف کرنے کے بعد اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تو اپنا چہرہ خود اسے بہت اچھا لگا، تو اس نے مسکرا کر خود اپنے سر پر چپت لگائی۔ آہا، کھانا بن گیا، علی نے اندر آ کر بچوں کی انداز میں کہا تو شاہدہ مسکرا دی۔ مما، یہ پروین کی بچی کا کچھ کریں، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ چھٹی کر جاتی ہے، احد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ علی، جاؤ مرتضیٰ کو بلا لاؤ، شاہدہ نے علی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ علی سے بلانے جاتا وہ خود ہی نیچے آ گیا اور کرن کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرن کا خیال تھا دوپہر کی طرح اب بھی وہ کھانے کو انکار کر دے گا، لیکن اسے بیٹھتا دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی۔ جمال احمد نے ایک نظر سامنے دیکھا جہاں کرن اور مرتضیٰ آمنے سامنے تھے، اور علی، شاہدہ اور وہ خود ایک مکمل فیملی لگ رہی تھی۔ یہی تو ان کا خواب تھا، لیکن اب انہیں پتہ چل گیا تھا اس کی تعبیر شاید ممکن نہیں۔ یا اللہ، تو رحیم ہے، جو تو چاہے تو میرا یہ خواب، میری خواہش پوری کر سکتا ہے۔ ان دونوں کو ایک کر دے۔ جمال، یہ لیں، آج کھانا کرن نے بنایا ہے۔ شاہدہ کی آواز پر وہ حال میں لوٹ آئے اور نظریں ان دونوں پر سے ہٹا لیں۔ بیٹا تم بھی لو، شاہدہ نے مرتضیٰ کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ سالن کی طرف بڑھا دیا۔ کھانے کے دوران انکل آنٹی مسلسل کھانے کی تعریف کرتے رہے اور مسکرا کر دیکھتی رہی۔ علی کی بات پر وہ مسکرائی تو بالکل اچانک اس کی نظر سامنے پڑی تو مرتضیٰ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ اپنی توجہ کھانے پر مبذول کر دی۔ اسے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے انکل کی طرف دیکھا جو احد سے اور علی سے کوئی بات کر رہے تھے۔ آنٹی نے ان کی طرف متوجہ تھی تو اس نے سامنے دیکھا۔ مرتضیٰ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں واضح طور پر حیرت اتر آئی۔ نظریں ملنے پر اس کا دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ کہاں تو مرتضیٰ ایک نظر اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اور کہاں مسلسل 15 منٹ سے وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اس سے کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر جتنی دیر وہ وہاں رہی اس نے سر دوبارہ نہیں اٹھایا۔ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے اس نے جلدی جانے کی مچا دی۔ کرن، تھوڑی دیر تو بیٹھو، ابھی آئس کریم منگواتا ہوں، جمال احمد نے کہا۔ وہ جانتے تھے اسے آئس کریم بہت پسند ہے۔ نہیں انکل، اب مجھے گھر جانا ہے۔ اس کا انداز دیکھ کر جمال احمد بھی چپ کر گئے۔ احد، جاؤ کرن کو چھوڑ آؤ، تو وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے باہر نکل آئی۔ گھر آ کر وہ سیدھی کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر وہ بے مقصد کھڑی رہی، پھر کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ تہمینہ نے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن اسے کتابوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر واپس چلی گئی۔ وہ کافی دیر تک کتابوں کو گھورتی رہی، لیکن کوئی چیز اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر کتابیں بند کر دیں اور لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ آج مرتضیٰ کی آنکھوں میں اس نے کیا محسوس کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن کچھ تھا۔ کیا تھا؟ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ غصہ نہیں، نفرت نہیں، وہ خود ہی دل میں سوال جواب کرنے لگی۔ محبت نہیں، وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن ایسا ہو بھی تو سکتا ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی تو وہ پھر لیٹ گئی۔ پلیز اللہ میاں، میں بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا ہے، کوئی ایسی چیز جو میری نہیں، مجھے اس کے وہم میں مبتلا نہ کرنا۔ وہ کافی دیر تک اللہ سے دعا کرتی رہی، پھر کب اسے نیند آئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔
اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر اس کی جو فرسٹ ایپیسوڈ ہے اس کا اختتام کرتے ہیں. چونکہ یہ ناول مکمل ناول ہے اور تھوڑا سا لانگ ہے، اس لیے ہم اس کو 2 پارٹس میں پڑھیں گے. یہاں پہ اس کا پہلا پارٹ ختم ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا. کل اس کے نیو پارٹ کے ساتھ، نیو اور سیکنڈ لاسٹ پارٹ کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو وہ بھی پسند آئے گا. اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.